पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज उम्मीद के नाम। उम्मीद पे दुनिया कायम है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी दुनिया के लिए, जिधर खाली $3 बिलियन का जब लोन आता है तो मार्केट्स ऊपर उठ जाती हैं, ज़मीनें महंगी हो जाती हैं, डॉलर सस्ता हो जाता है और फिर बहुत सारी सियासी गहमा गहमी होती है, जिसे कहा जाता है कि देखो हम तुम्हारे लिए लोन लाए हैं, हमें 5 और साल की हुकूमत दो, ये देखो इमरान ने या फलाने ने या जिसने भी कुछ नहीं कर सका, हम कर सके। ये सब ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है। आईएमएफ की जो लोन अप्रूवल, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हुई है, उसके बाद सऊदियों का पैसा, फिर अमीरातियों का पैसा, ओवरऑल एक जो नैरेटिव बना है या बनाया गया है कि आप दिवालिया से, डिफॉल्ट से बच गए हैं। अब जो शरीफ बरादरान है वो आवे ही आवे, शेर आवे ही आवे, पीपल्स पार्टी आवे ही आवे और इमरान खान जावे ही जावे, ये एक बन गया। और ऑफ कोर्स इस सब में जो सो कॉल्ड खुशहाली है वो भी आवे ही आवे। ये एक नैरेटिव, ऑफ कोर्स ये काम है सियासतदानों का, उनके स्पिन डॉक्टर्स का, उनकी ये दुकान है, वो अपना मंजन ऐसे बेचते हैं। दैट्स देयर जॉब। बट व्हाट्स आवर जॉब? आवर जॉब इज टू बेटर एजुकेट यू, कि आपको बेहतर बताया जाए कि इस मंजन के अलावा ये जो स्पिन है, इसके थ्रू आप देखें कि एक्चुअली बॉल किधर गिर रही है। स्पिन और स्ट्रेट बॉल में यही फर्क है, हम स्पिन नहीं करते, हम स्ट्रेट बॉल करते हैं। और हमारे साथ ऑफ कोर्स जब एक बंदा बॉल करवाता है तो उसे दूसरी तरफ अपना एक पार्टनर की जरूरत होती है। आज मेरे जो बॉलिंग पार्टनर है मेरे ओपनिंग अटैक में, बड़े स्ट्रेट बॉलर हैं, द वन एंड ओनली बट नेवर लोनली, उजैर यूनुस, डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बिरयानी गरम है हमेशा की तरह। ओके, देख जब भी बात करता हूँ आपसे मुझे कराची और बिरयानी याद आती है। उजैर यूनुस, आप वाशिंगटन में होते हैं, मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, हम दोनों कराची के हैं, एक ही स्कूल के हैं, मगर बिल्कुल अलग अलग हमारी जो है सियासी जो हमारे व्यूज हैं। मगर फिर भी अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, स्पेशली बिकॉज आप इस तरीके से तोड़ते हैं चीजों को जो बंदे को कम से कम समझाने में, समझने में बेहतर लगती है। ये बहुत लंबी रिपोर्ट आईएमएफ की छपी, बहुत लंबी, कुछ ज्यादा ही लंबी, मगर फिर भी स्पीड रीडिंग जब मैं कर रहा था तो ठक आपका प्रीव्यू आ गया। और जब आपका प्रीव्यू कल आपने मुझे भेजा तो मैंने कल की अपनी रिपोर्ट की। अब उस रिपोर्ट में के बारे में आपके क्या ख्याल है वो मैं आखिर में आपके जो जाती ख्याल है पूछूंगा। आज जातियात कम और आज थोड़ा सा तज्जिया ज्यादा। आप कह रहे हैं, आपकी आज द न्यूज में, अखबार में ये रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट का नाम आपने लिखा है बड़ा ग्रिम, आईएमएफ रिपोर्ट, टफ चॉइसेस ग्रिम आउटलुक। इसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये जो खुशहाली के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ये इतने आसान नहीं है। इट इज अ लॉन्ग डिफिकल्ट अपहिल बैटल और अभी बहुत सारे मसले हैं। 3 हिस्सों में आपने ब्रेक डाउन किया है। एक्सप्लेन करते हैं आप कि 3 हिस्से आपकी इकोनॉमी के मसले मसाइल जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हैं। द फ्लोर इज योर्स। मुझे बताइए, मेरे देखने वालों को, अपने देखने वालों को बताइए कि आगे हाउ डिफिकल्ट थिंग्स आर गोइंग टू बी। थैंक यू वजात, और थैंक्स फॉर प्लगिंग द आर्टिकल। तीन जो हिस्से जो मैंने उस पर लिखा है, इसेंशली वो 3 हिस्से वो हैं जो मेरे नज़दीक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर आर अदर थिंग्स इन द रिपोर्ट जो ज़रूरी हैं लोगों को समझना, बट आम शहरियों पे क्योंकि इम्पैक्ट मेरे नज़दीक इन तीन की इश्यूज़ का होता है तो आई फोकस्ड ऑन देम। पहला इशू तो ये है जिस पे हम पाकिस्तान में साल से या 1.5 साल से बात हो रही है कि दिवालिया होगा कि नहीं। तो आईएमएफ उस पर बात करता है इन टर्म्स ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी, और उस पर वो कहते हैं कि द रिस्क्स आर स्टिल वेरी हाई। इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए, डेट सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी, और उसका जो वो कहते हैं लुब्बे लुबाब कि डाउन साइड रिस्क इज़ वेरी हाई, यानी कि आईएमएफ कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान में जिससे ये जो एलिवेटेड रिस्क है वो और बढ़ जाए। नंबर 1। नंबर 2, वो जाते हैं अपने इशू पे जिस पे वो कहते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, महंगाई की जो एनवायरनमेंट है, वो अभी तक मुश्किल रहेगी आने वाले महीनों के अंदर, जिसका मतलब आम शहरियों के लिए ये है कि महंगाई की शरह में कमी नहीं आएगी जितनी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं या हुकूमत कहने की कोशिश कर रही है। ये नंबर 2।
اور نمبر 3 جو کہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو انرجی سیکٹر ہے، کیونکہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں بجلی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، پاکستان میں لوگ کام کرتے ہیں وہ بجلی کے بغیر نہیں کر سکتے، زراعت بجلی کے بغیر، ٹیوب ویل نہیں چل سکتا، انڈسٹری بجلی کے بغیر نہیں چل سکتی. تو اگر آپ کے بجلی کے یا انرجی سیکٹر کے اندر مسئلے مسائل ہوں تو آپ کی معیشت بہتر نہیں پرفارم کر سکتی. تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انرجی سیکٹر میں ایک کرائسس ہے، اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. تو یہ 3 بڑے رسکس جو ہیں آؤٹ لک میں رپورٹ کے اندر شیئر کیے گئے ہیں آئی ایم ایف نے. اور جو آپ نے کرکٹ کا حوالہ دیا تو بیٹسمین اور بالر کی بجائے یہ جو رپورٹ ہے یہ پچ رپورٹ ہے. جو اس پچ رپورٹ کا میں اگر انالیسس کروں تو یہ نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ گرین ٹاپ ہے، جس پہ آنے والی حکومت جو بھی ہو، جس نے بھی آنا ہے، وہ سیم بھی ہوگی، بال سوئنگ بھی ہوگی، اور سلپ میں کیچر بھی کافی سارے کھڑے ہیں. واو اوکے. سو اب تھیوریٹکلی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم جادو کی چھڑی لگا کے آپ کو واشنگٹن سے ہم اسلام آباد بھجوا دیں اور آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا فرض کریں نمبر 2 لگوا دیں کسی سے سفارش کروا کے، کیونکہ خالی جادو کی چھڑی کام نہیں کرے گی، رائٹ؟ کیونکہ آپ نونیے نہیں ہیں، نہ آپ لاہور سے ہیں. تو اگر آپ کو اٹھا کے ادھر لگوا دیا جائے ڈپٹی فائنانس منسٹر، اور آج صبح آپ اپنی فائلیں لے کے جائیں، اپنا سوٹ پہن کے جائیں اور کہیں سر یہ جو رپورٹ نکلی ہے یہ تو پچھلا ہفتہ 10 دن جو ہم منجن بیچ رہے تھے، جو ملک کو ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے کہ ایوری تھنگ ول بی فائن، دیکھو آئی ایم ایف کا پیسہ، سعودیوں کا پیسہ، اماراتیوں کا پیسہ، اب چینیوں کا پیسہ آ رہا ہے. سر یہ تو رپورٹ یہ تھوڑی سی اسکیپٹیکل ہے. کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ کیا ایڈوائز کریں گے اب فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کو اگلے کچھ مہینوں کے لیے جب تک وہ ہیں اقتدار میں؟ جی جب تک تو ہیں آئی تھنک ان کے پاس اتنا زیادہ اسپیس نہیں ہے کچھ کرنے کا. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، فار ایگزامپل آج ایس آئی ایف سی کو ایک سپلیمنٹری گرانٹ اپروو ہو گیا 200 ملین روپوں کا. اس سے پہلے اس ہفتے خبر آئی کہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز کی فاسٹ ٹریک کی جا رہی ہے، تقریباً 60 ارب روپے یا اس کے لگ بھگ کوئی اماؤنٹ ہے، وہ اناؤنس کیا گیا. تو حکومت جو یہ کام کر رہی ہے اسپینڈ کرنے کا، آئی تھنک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کام اتنا زیادہ نہ کریں، ایون تو یہ آپ کی الیکٹورل ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ جب آپ یہ کام کر کے جائیں گے تو جو کیئر ٹیکرز آئیں گے انہوں نے اتنی تیزی سے ہی آسٹیرٹی پھر واپس لگانی ہے، کیونکہ یہ آپ کی کنڈیشن ہے. 3 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف کے ہیں وہ پورے نہیں آئے، اس کے 3 ٹرانچز ہیں. پہلا آ گیا، دوسرا سال کے اختتام پہ آئے گا، اور تیسرا مارچ میں اس کا ریویو ہوگا. تو اگر آپ جاتے ہوئے زیادہ کام کریں گے، زیادہ خرچے کریں گے، تو آنے والے کیئر ٹیکرز اور اس کے بعد والی حکومت کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. تو شاید ان کی اپروچ یہ ہو کہ ہمیں تو نہیں آنا تو پھر وہ جانے اور کوئی اور جانے. تو وہ اپروچ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر آپ نے، اور انہوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے ٹیرف ری بیسنگ کا، لیکن صرف ٹیرف ری بیسنگ سے کام نہیں ہوگا. آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور آپ ایک فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں ان دس گورنمنٹ اوور دا نیکسٹ 4 ویکس کہ وہ مومنٹم کنٹینیو کرے. تو میں ان 2 چیزوں پہ زیادہ تر فوکس کروں گا کہ اس پہ اسپیس بھی ہے حکومت کے پاس، وزیر خزانہ کے پاس، اور اس پہ ان کے اپنے پاور میں بھی ہے کچھ چوائسز کرنا، لیکن دے مائٹ ناٹ بی ایز الیکٹورلی پاپولر which is the problem here. رائٹ. تو اب اس جو حکومت ہے اس کے پاس تو اب 2 مہینے سے بھی اب کم رہ گئے ہیں، بلکہ 1 مہینے سے تھوڑا سا اوپر، 2 مہینے سے تھوڑا سا نیچے رہ گیا ہے. اس کے پاس وقت زیادہ نہیں رہا. سوال یہ ہے، بڑا سمپل سوال ہے، کہ اسی سے ہی آپ کو وہ کون سا ان کا بلاک ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، جو بھی بلاک ہے ان کا Q فائنانس، block. کون سا بلاک؟ Q block. کیو بلاک سے اٹھا کے وہی آپ کو ہم گاڑی میں ڈالیں اور شارع دستور سے نکلتے نکلتے پھر ہم آپ کو اپارا کے پاس سے نکال کے ڈی جی آئی ایس آئی سے سلامی کرتے ہوئے آپ کو جی ایچ کیو بھیج دیں. تقریباً 40 اور منٹ کی ڈرائیو ہے. ادھر سامنے آپ جا کے پھر اپنی فائلیں لے کے جا کے جو اصلی باس ہیں، جو اصلی فائنانس منسٹر اور ہر چیز کے منسٹر ہیں جن کا نام جنرل عاصم منیر ہے، ان کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے. اور آپ کہیں سر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کا تو مہینہ 1.5 رہ گیا ہے، آپ ادھر ہمیشہ کے لیے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں پچھلے ہفتے 10 دن سے کہ ایوری تھنگ ول بی فائن، تھنگز ول بی ناٹ فائن. تو اب سر اگلے جو 9 مہینے کی جو ہماری اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اس میں یہ 3 الگ گورنمنٹس پہ یہ پڑتی ہے یہ اسٹرکچرل ریفارم. پہلا ٹرائیمیسٹر آپ کہہ لیں ایز اے پریگننسی دیکھ لیں کہ پہلا ٹرائیمیسٹر جو ہے وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ اس ریسٹرکچرنگ کی، اس ریفارم کی ماں ہے.
پھر دوسری جو ماں ہے وہ کیئر ٹیکر کی حکومت ہوگی, اور پھر جو تیسری ماں ہے جسے سی تھرو کرے گی وہ آف کورس الیکٹڈ حکومت ہوگی. یہ آپ اب یہ کیسے بیچیں گے؟ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا منوور ہے, پولیٹیکل منوور بھی ہے اور اکنامک منوور بھی ہے. یہ آپ عاصم منیر جیسے خوددار انفنٹری کے جرنیل کو, جس کے پاس وقت نہیں ہے زیادہ آپ جیسے نرڈز کے لیے, آپ کیسے سمجھائیں گے انہیں؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے فوج کے اندر بھی انٹروسپیکشن ہونی چاہیے کہ جو پرانی طرح سے کام چلا آ رہا ہے کہ جی آپ کبھی کہتے ہیں ہم کانٹریکٹ فارمنگ میں جائیں گے تو ہم کارپوریٹ فارمز آپ فوجیوں کو دے دیں زمین, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے, کبھی ہم ریکوٹیک کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم FWO کے ٹھیکوں کی بات کرتے ہیں. تو اب SIFC بنا دیا ایز دا نیو امبریلا ٹو ایکسپینڈ دیٹ انفلوئنس. دا ذرا اسٹیٹس. ذرا یونس صاحب ایک منٹ کے لیے سوری, جی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ جتنے نہیں ہیں لرنڈ, SIFC کا ذرا سا تھوڑا سا لوگوں کو کانٹیکٹ دے دیں, کب بنی ہے, کیوں بنی ہے, کیا کر رہی ہے؟ یہ ابھی کچھ ہفتوں پہلے اناؤنس کیا وزیر اعظم اور حکومت نے کہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنے گی جو کہ اٹریکٹ کرے گی بالخصوص چین اور عرب ممالک, سعودی عرب اور ایمریٹ سے انویسٹمنٹس. اور اس کے اندر 3 یا 4 لیئرز ہیں. پہلی لیئر جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے وہ وزیر اعظم صاحب اس پہ بیٹھیں گے, اس کے ساتھ جو ہے آرمی چیف بیٹھیں گے. پھر اس کی سبسیکوینٹ لیئرز پہ بیوروکریسی اور حکومت کے دیگر ارکان ہیں جن کے ساتھ آرمی کے لوگ یا فوج کے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو اس کے اندر اب بات کی جا رہی ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک کرے گی انویسٹمنٹ سعودی عرب, UAE اور چائنا سے, انکلوڈنگ ان ایگریکلچر. تو یہ اب اس کا جیسے میں نے کہا 200 ملین کا آج اپروول بھی آ گیا اس کی فنڈنگ سیکریٹریٹ کے لیے تاکہ وہ فنکشنل بنایا جائے اس ادارے کو. ہائی فائیو, مبارک ہو. جی اچھا تو یہ اپروول آ گیا. تو میرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے, GHQ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یہ طریقہ ہے کام چلانے کا, اس سے آپ کو شاید 1-2 ارب اور مل جائیں, 3-4 ارب اور مل جائیں, لیکن جو بڑا اسٹرکچرل مسئلہ ہے اس ملک کا, جہاں پینشن ریفارمز کی ضرورت ہے, پاور سیکٹر ریفارمز کی ضرورت ہے, ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں سب سے پہلے آپ نے فوج کو خود جو ہے وہ پہل کرنی ہوگی. What do I mean by that? اگر ہم ملٹری ونگ کی امبریلا کو اسیس کریں فار ایگزامپل, تو ملٹری ونگ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو ٹیکس ایگزمپشنز دی گئی تھیں. تو اب اگر آپ ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے, جو کہ IMF آپ کو دہائیوں سے کہہ رہا ہے, تو آپ رول بیک کریں. یہ جو ڈسٹورٹ کرتی ہے مارکیٹ اور آپ نے یہ انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں ملٹری ونگ کو اسینشلی, تو یو ہیو ٹو رول دیٹ بیک. شبر زیدی خود آن دا ریکارڈ ہیں کہ جب انہوں نے کوشش کی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانے کی تو باجوہ صاحب کا فون آ گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ ہمارے لوگوں کا کاروبار رک جائے گا. تو ریئل اسٹیٹ میں امپیڈمنٹ ملٹری انک ہے, وی ہیو دیٹ آن دا ریکارڈ. اور باقی چیزوں کے اندر بھی جب آپ مارکیٹ کے اندر ایز اے پلیئر ایکٹ کرتے ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل سیکیورٹی ڈائنامکس ایسے ہیں کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ فوجی کی فائل تیزی سے بڑھائے گا آگے اور سویلین کی نہیں بڑھائے گا. دس از اے ریالٹی, دیر از نو ڈسپیوٹ آن دس. تو جب آپ اتنے بڑے پلیئر ہیں اور زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے انفلوئنس کو اکانومی کے اندر, تو وہ اور زیادہ کرب کرے گا پرائیویٹ سیکٹر کو پارٹیسپیٹ کرنے میں. تو یہ جو رسک ہے, جنرل صاحب کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ آن پیپر, آن ایڈوائس, مے بی انٹرنلی اور ایون فرام ایکسٹرنل فورسز, یہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی فوج کو انوالو کر لیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے معیشت میں, کیونکہ ایفیشینٹ آرگنائزیشن ہے, کام جو ہے ہائرارکیکل طریقے سے ہوتا ہے, لیکن اٹ ول اونلی میک تھنگز ورس. سو آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ فوج خود بھی ایک طرح سے اپنے اندر بھی دیکھے کہ یہ جو ٹینٹیکلز ایکسپینڈ کیے ہیں اور ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں تھرو دی SIFC, ان کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ بڑھاتے رہیں گے تو وہی مسئلہ جو 30-40 سال سے اس معیشت میں ہے وہ اور بڑھے گا. مگر اس بات کو تو سن کے کہیں گے وہ اپنا تھوڑا سا شاید اپنی چھڑی ہلائیں گے, آپ کو جو ان کا ADC ہے آ کے ساتھ والے کمرے میں لے جائے گا کہ بھئی یہ تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, باس کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہے, جا کے آپ کو چیف آف جنرل سٹاف کے ساتھ بٹھا دے گا کہ کیا باس سے باتیں کر رہے ہو کہ فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس کرواؤ. شرم نہیں آتی آپ کو؟ 5-10 منٹ ڈانٹ پڑے گی, جنرل احمد آپ کو ڈانٹیں گے رائٹ کہ کیا باس کو تم نے کیا یار, یو پسڈ آف دا باس. مگر اب مجھے بتاؤ, میں ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہوں, چیف آف جنرل سٹاف ہوں, مجھے یہ بتاؤ وہ چھوڑو کہ فوج کو کیسے ریفارم کرنا ہے, آگے آنے والے مہینوں میں کیئر ٹیکرز کو کیا ہم نے گائیڈنس دینی ہے, یہ مجھے بتاؤ. تم چھوڑو فوج کی باتیں,
جسٹ ٹیل می کہ ہم جو ہم نے لگانے والے ہیں, جو ہم اس حکومت کی جو مدت ہے اس کے بعد, اور پھر اگلے والی جو پارٹی کو لانے والے ہیں, جو بھی ہو ہماری مرضی, ہم نہیں تم سے پوچھیں گے, ہمیں خالی بتاؤ انہیں ہم کیا گائیڈنس دیں. تو پھر آپ جنرل سعید کو کیا بولیں گے؟ دیکھیں وہ بھی انوئی ہو جائیں گے جنرل صاحب, کیونکہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا جنرلز, دا پرابلم اٹ سیلف از دا فیکٹ کہ آپ ایڈوائس دے رہے ہیں. یہ وہی مثال ہے, آئی تھنک وجاد آف لائن ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ میں اکنامک اینالسٹ ہوں, مجھے اکانومی سمجھ آتی ہے, دیٹس مائی ایریا آف فوکس. اب اگر جنرل صاحب وہاں بیٹھ کے مجھے اکنامکس 101 کا لیسن دینے لگ جائیں, تو پھر میں ان سے اگر کہوں کہ سر میں آپ کو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ انڈین بارڈر پہ ٹینک وارفیئر کے منوورز اور کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, میں آپ کو وہ بتانے لگ جاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا, رائٹ؟ سو آئی تھنک دس ہول ایشو کہ کسی طرح ہم گائیڈنس دے دیں اور سویلینز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کریں, فنڈامنٹل پرابلم یہی ہے. کیونکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ریفارمز اور اس کے روڈ میپ اور اس کے طریقے پہ کام نہیں کیا, بالکل کام کیا ہے. اصل ایشو ہے کہ پولیٹیکل سائیکل اتنی انسٹیبل ہے کہ آپ وہ کام کر نہیں سکتے. اس پہ میرے کالیگ تھے, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ڈاکٹر عرفان نور الدین, انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے آن کولیشن پالیٹکس اینڈ ریفارمز ان انڈیا, برازیل ایٹسیٹرا ادر پارٹ, انڈونیشیا. اس کے اندر ایویڈنس بڑا کلیئر ہے دنیا بھر سے کہ weak coalition governments actually are able to pass through much sustainable reforms. The caveat Dr. Nuruddin told me when I asked him about his research and his findings, he said in the Pakistani case, the problem always is the military, because the military is such a big actor in all of this that it can upend, یعنی کہ جب کولیشن کے اندر یا سیاسی نظام کے اندر ایک طرح سے بات چیت بڑھے گی آگے, تو اس کے پاس ویٹو پاور ہے, which then means کہ سویلین کمپوننٹس کے پاس ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ ڈیریل کریں اور جا کے بڑے پاور کے ساتھ مل جائیں, اور پھر کام آگے نہیں بڑھتا, جو کہ ہم نے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ. تو سب سے بڑی ایڈوائس تو میری جنرل صاحب سی جی ایس کے لیے بھی یہ ہوگی کہ آپ کیئر ٹیکر کو لائیں, الیکشن ہو, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہوں, اور اس کے بعد آپ ایک طرح سے سیاسی نظام کو آگے بڑھنے دیں. اگر آپ بار بار انٹروین کرتے رہیں گے تو وہ ایک انسینٹیو ہی کریٹ کرے گا فار ایوری بڈی ٹو بلیم دی ادر, کہ جی اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اور بیچ میں آپ ہی پھنسیں گے کیونکہ ایڈوائزری رول سب سے پہلے آپ نے لیا تھا. تو پھر جیسے جنرل باجوہ کو آج گالیاں پڑتی ہیں, 3 سال بعد یہی سائیکل ریپیٹ ہونے کا خدشہ ہے. But the important thing is that you bring stability into the system by the very act کہ آپ ایڈوائس وہ کام کریں جو آپ کی اپنی جو ہے کیپبلٹی کے اندر موجود ہے. آپ اگر بار بار کہیں گے کہ جی ہم فلانی ٹیکنوکریٹس کی ٹیم کو لے آئیں گے اور وزیر خزانہ اس کو بنا دیں گے, اس کو بنا دیں گے تو کام ہو جائے گا, I don't think that will solve the problem. Pakistan's problems require a political class to be very honest with the people of Pakistan, number one. Number two, the ruling class sacrifices itself. یہ بات میں آپ کے شو پہ بھی کر چکا ہوں, $17.5 ارب سالانہ مرات میں دیے جاتے ہیں اس ملک کے اندر امیروں کو. اس کے اندر کانگلامریٹس بھی ہیں, ملٹری انک بھی ہے, فیوڈل لارڈز بھی ہیں, سب شامل ہیں, پوری ایلیٹ کلاس شامل ہے. تو اگر آپ پاکستان کے شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کی مہنگائی کے بعد آپ 1 یا 2 سال یا 3 سال اور مہنگائی کے لیے اپنا پیٹ, اپنی کمر کسیں, تو سوال بنتا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں؟ سوال آنسر ہے نہیں ڈال رہے. تو یہ ضروری ہوگا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشنز میجکلی آپ کو اس صورتحال میں کوئی نیا مینڈیٹ دے دیں گے جس طرح الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر, I don't think that's going to happen. مگر ہولڈ آن, ایٹ دس پوائنٹ عزیر یونس آپ کو جنرل سعید کہیں گے سی جی ایس کی, یار بیٹا پہلی بار بڑے عرصے میں, عزیر بکواس اپنی بند کرو, پہلے عرصے میں 14% سے 15% سے پہلی بار تقریباً 11-11.5% ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ ہوئی ہے. یہ اس لیے کیونکہ پائے جو ہے وہ چھوٹی ہوئی ہے, شرنک کی ہے, تو ہم نے بھی شرنک کیا ہے. تو یہ کیوں تم مشہوریاں کر رہے ہو کہ ہم اپنی کمر نہیں کس رہے؟ دیکھو ہم نے پہلی بار اتنے سالوں بعد پہلی بار ہم نے اپنی کمر کسی ہے, اپنا پیٹ کاٹا ہے, 3-4% اسپینڈنگ کم کی ہے ابھی حال ہی کے بجٹ میں. اس پہ کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں that's a symptom of the problem itself, right? کیونکہ آپ کا پائے بڑھ نہیں رہا. آپ کی again military pensions are up I think about 30% or something like that, or wages are up 30-35% and pensions are linked to that. اب آپ نے پینشن ریفارم نہیں کیا, آپ خود کر سکتے تھے ملٹری سائڈ پہ ایٹ لیسٹ, جیسے خیبر پختونخوا نے پروونشل سائڈ پہ تیمور جگرا کو I am really excited by what he did in خیبر پختونخوا. انہوں نے وہاں ریفارم کیا اور ایک طرح سے اچھا
پیٹرن دکھایا پورے ملک کو کہ آپ پینشن ریفارم کر سکتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اب بجٹ کے اندر جو ریسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ آپ کی اکانومی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے گرو کرنے کے لیے. اس گروتھ کو جنریٹ کرنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ ملٹری بجٹ سے لنکڈ نہیں ہے, یہ بات ہے ان ٹیکس سیکٹرز آف دی اکانومی سے لنکڈ ہے. کیونکہ جب آپ اگین ریونیوز کلیکٹ خود نہیں کر رہے, اپنی اکانومی کے اندر مراد پہ مراد دیے جا رہے ہیں, تو آپ کا اسپیس ایونچولی فارمل سائڈ پہ شرنک ہوگا. تو وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ملٹری سائڈ پہ بھی کہ ان کے ایکسپینسز اس طرح نہیں پڑے. مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں آئے تھے تو فوج نے خود اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس سال جو ہے وہ ہائکس نہیں لیں گے کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں. تو وہ ٹرینڈ ایک طرح سے فورس کیا گیا ان کے اوپر. تو اگین آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں اس معیشت کے اندر, اینڈ اے کور پارٹ آف دا اسٹرکچرل ریفارمز ہیز ٹو بی things where the military ink is distorting the market. اگر وہ ریفارمز نہیں ہوتے تو اینی تھنگ ول بی جسٹ ہاف ایسڈ اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے بگ امپیکٹ. چلو ہاف ایس جیسا لفظ بول کے جنرل سعید آپ کو کہیں گے چل بیٹا نکل ادھر سے اور اسلام آباد سے واپس ایمریٹس پہ بیٹھیں. پنڈی سے آپ کو فارغ کیا جائے گا اور آپ کو ٹھوٹے مار کے جی ایچ یو سے باہر نکال دیا جائے گا جب یہ آپ ویسی بات کریں گے. مگر پھر آپ کیونکہ اب آپ فارغ ہوں گے اور آپ مجھے فون کریں گے کہ بھائی اب مجھے جی ایچ یو سے نکال دیا ہے, مجھے یہ بتاؤ میں اب کیا کروں, تو میں پھر آپ کو بھیجوں گا عمران احمد خان نیازی کے پاس جو لاہور میں ہے. 4 گھنٹے آپ موٹر وے پہ گاڑی چلائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کے پاس پہنچیں گے, اور عمران خان کو آپ کہیں گے کہ خان صاحب آپ نے وجاہت کا پتہ نہیں بلاگ دیکھا نہیں دیکھا, مگر میں اس بلاگ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ خان کہے گا میں تو وجاہت کے سب بلاگ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, تو کس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ وجاہت کہہ رہا تھا کل اپنے بلاگ میں کہ آپ کے پاس اگر آپ آئے تو ان 3 جماعتوں میں سے آپ واحد جماعت ہیں شاید جس کے پاس اس ریفارمز کا مینڈیٹ ہوگا, اور اس وقت مینڈیٹ جو ہے اس کے بغیر یہ جو کمر کسنے کی پیٹ کاٹنے کی جو باتیں ہیں مینڈیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. مگر میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا, نہ میں نے جو آپ کو پچھلے سالوں میں جو آپ کو آبزرو کیا ہے آپ نے بھی وہی حرکتیں کی ہیں جو فوجیوں نے کروائی ہیں, جو نون لیگوں نے کروائی ہیں, جو باقی اشرافیاں جو ہیں ایلیٹس نے کروائی ہیں. تو وجاہت سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا مینڈیٹ ہوگا, میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں. یہ اس لیے بھی کیونکہ خالی میں نہیں کہہ رہا, نہ وجاہت کہہ رہا ہے, مگر آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل ٹینشن ہے, پولیٹیکل والیٹیلٹی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, اس کو سیٹل کیے بغیر آگے بات نہیں چل سکتی. اس بات پہ یہ جب آپ بات کریں گے عمران خان سے, جو آپ کا آبویسلی آپ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا یہ بتائیے. دیکھیں خان صاحب might be the most popular politician in Pakistan at this time, and اگر free and fair election ہوتا ہے I fundamentally believe that the PTI regardless اس کے پاس کتنے electables آتے ہیں نہیں آتے will be a formidable force assuming free and fair elections in Pakistan. assuming. اب مسئلہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کا ایک طرح سے یہ ہے, بالخصوص خان صاحب کا ہے, because I've been following this party. I initially was a supporter of this party a long time ago. That کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی مجھ جیسے کافی لوگوں کی ان سے کہ وہ ایک طرح سے آپ انصافین تھے جوانی میں. جی بالکل, میں نے کیمپین کی, the only party I've campaigned for in Pakistan is Tehreek Insaf. ماشاءاللہ 2013 کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, I'm proud of that work. لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ آیا, and many of us out of Karachi felt that way after the 2013 elections, کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک طرح سے ریگر لائے گی پالیسی میکنگ کے اندر. ریگر کیا ہوتا ہے؟ ریگر ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے بلو پرنٹس بنائیں, آپ سمجھیں چیزوں کی ڈیلیکسی کو, ان کی انٹریکسیز کو, اور پھر آپ سٹیپ بائی سٹیپ ریفارم کریں. اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. خان صاحب پری 2018 جو ہے وہ ڈریل اگینسٹ ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی اسکیمز. He ended up giving the longest ever amnesty scheme in the history of Pakistan after 2018 when he came to power. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹس انسینٹیوائز کرنا پاکستان جیسے ملک میں is folly essentially. لیکن آپ نے وہ کیا. ابھی تک جو ہے خان صاحب کی تھنکنگ میں, ان کے بیانات میں, ان کی اسٹریٹجی میں وہ نظر مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں آتا کہ انہوں نے کسی طرح سمجھا ہو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کا اصل مسائل کیا ہیں. وہ ایک انڈیویجولسٹک اپروچ پہ چلتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ ان کے ساتھ جو ارد گرد ان کی ٹیم ہے بالخصوص ایکون سائڈ پہ لیڈ بائی شوکت ترین, I view Shaukat Tareen in the same way I view Ishaq Dar, that they are primarily
Ishaq Dar more so than anybody else, but even Shaukat Tareen and his view on the economy and people like him are a fundamental part of the problem. लेकिन अगर खान साहब खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और कंटिन्यू करते हैं with शौकत तरीन as his key economic advisor, then that raises a lot of concerns to me. अब अगर खान साहब आते हैं, assume करें, या कोई भी आता है, उसने पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि इस तरह के रिफॉर्म्स लाने होंगे एक ऐसी सिचुएशन में जिसके अंदर नियर टर्म इम्पैक्ट रिफॉर्म्स का जो है वो ज़्यादा महंगाई होगा, ज़्यादा ऑस्टेरिटी होगा और लोअर ग्रोथ होगा. आपने ये समझाना है लोगों को. तो खान साहब probably is the only politician I would say who maybe can convince a significant chunk, not everybody, a significant chunk of the population कि हमें ये काम करना है. लेकिन फिर वो जो solution है उनका कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं वो पता नहीं कितने हैं, उनके पास अमेरिका में 200 अरब डॉलर हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उससे काम ठीक हो जाएगा. That will not work. And if this is his plan, I think then he needs to go back to the drawing board and talk to a few more people like डॉक्टर आतिफ मियाँ, जो एक ज़माने में शुरू में उन्होंने अपनी हुकूमत में कहा था कि उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में लाएंगे, एंड देन ही बैक्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द मैन्स फेथ, व्हिच वाज एन एब्सोल्युटली सिकनिंग थिंग टू सी हैपन सो अर्ली ऑन. लेकिन अगर आप उन लोगों से समझ के उन लोगों को एम्पावर करके काम नहीं करेंगे तो द IMF इज वेरी क्लियर in its statement that this issue is not going away anywhere anytime soon. Wow, Uzair Yunus. But at this point, Uzair Yunus, Imran Khan might tell you, आखिरी सवाल है कि यार ठीक है, ये तूने मुझे छित्रोल की है मेरी कि मैंने गलत लोगों को रखा है, मैंने रिफॉर्म्स नहीं किए, ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर दैट, मगर मुझे ये बताओ, वेरी इंपॉर्टेंटली बताओ कि जब वजाहत ने अपने व्लॉग में कहा कि आई माइट बी द ओनली वन विद द पॉलिटिकल मैंडेट अगर होते हैं इलेक्शन, प्रिज्यूमिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इस बात पे तुमने क्यों डिसएग्री किया वजाहत से? जब उसने कहा कि बाकियों के पास शायद ये मैंडेट नहीं है जो खान के पास है, और फौज को और बाकी जो पावर्स दैट भी हैं, जो कुव्वतें हैं सीन एंड अनसीन, जो ये डिसाइड करती हैं कि इलेक्शन कितना फ्री होता है और फेयर होता है. इस पे क्योंकि कल आपकी और मेरी उज़ैर ऑन अ मोर सीरियस नोट हमारी थोड़ी सी आगे पीछे हुई, मैं बाहर था तो हम इस पे बहस हम प्रॉपर जो हम करते हैं 15-20 मिनट वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप वो हमारी बहस व्हाट्सएप पे नहीं हो सकी, मगर फिर भी मैं आपको पुश बैक करूंगा इस पे कि आपने क्यों कहा कि आई डिसएग्री विद योर थीसिस कि खान के पास ये मैंडेट नहीं होगा. देखिए वजह, दिस इज अगेन गोइंग बैक टू जो मैंने सीखा है, समझा है लिटरेचर पढ़ के, इन पर्टिकुलर डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन का थीसिस पढ़ के, विच इज समथिंग दैट इन्फॉर्म्स माय एनालिसिस, राइट. सो दिस इज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. और वो जो एनालिसिस है लिटरेचर रिव्यू का, वो बड़ा क्लियर है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म करना किसी भी मुल्क में, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में, या इंडोनेशिया जैसे मुल्क में, या ब्राज़ील जैसे मुल्क में, वो ओवरनाइट नहीं होता, उसको दिहाइयाँ लगती हैं. इंडिया में भी हमने देखा 91 में जर्नी स्टार्ट होती है, आज तक वो चल रही है 2023 में. तो उस रिफॉर्म जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक तरह से कंसेंसस चाहिए होता है. पाकिस्तानी पार्लांस में इसे हम हुकूमत वक्त कहती है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए. आई थिंक दैट्स अ बिट मंडेन, दैट्स नॉट एग्जैक्टली दैट. लेकिन आपको एक कंटिन्यूएशन चाहिए रिफॉर्म्स की, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. और लिटरेचर ये हमें कहता है कि निज़ाम के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर बिलखुसूस जैसा भी हो, उसके अंदर कोalitions ये काम बेहतर कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग मैन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो आइसोलेट करेगा दूसरों को, विच मीन्स के पुश बैक ज़्यादा होगा, विच मीन्स के इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, विच मीन्स के इवेंचुअली जब आप पावर से बाहर होंगे तो वो रिफॉर्म्स रोल बैक कर दिए जाएंगे या किसी ना किसी तरह उस पर झगड़ा चलता रहेगा. ये सबसे बड़ा मसला है. ऑन द फ्लिप साइड लिटरेचर हमें ये कहता है कि अगर एक कोalition गवर्नमेंट आती है, मैंडेट के साथ आती है, लोगों से इंगेज करके आती है और डीप थिंकिंग के साथ रिफॉर्म जर्नी एग्जीक्यूट करती है, तो उस कोalition के जाने के बाद भी रिफॉर्म जर्नी जो है वो कंटिन्यू करती है. The Indian Prime Minister who began the reform journey was a very weak Prime Minister. That then continued through the Congress coalition governments. नरसिम्हा राव जी. और फिर वो वाजपेयी ने भी उसे कंटिन्यू किया, वाजपेयी भी कोalition के थे, और उसके बाद जो है अब जाके नरेंद्र मोदी 2014 के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बन के सामने आए हैं. लेकिन उनकी हुकूमत भी एक अलायंस है एक तरह से, NDA,
اور وہ بھی ریفارم جرنی کنٹینیو کر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر, ڈائیورس ملک کے اندر, ڈفرینٹ ویوز جیسے ملک کے اندر, اسٹرانگ مین آ کے سارے کام ٹھیک کر دے گا with a big mandate, I think that's not going to happen. And I think what politicians need to realize, especially leaders among the political class need to realize, کہ ریفارم اورینٹیشن کے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسد عمر صاحب ابھی بھی میرے خیال میں غالباً حصہ ہیں اس پارٹی کا. whether we like him or not, and there's a lot I disagree with him, he's a reformist at heart in my mind. Asad Umar is there. People's Party کے اندر folks like Dr. Kaisar Bangali, reformist in their intent and in their ideas of what needs to happen in the country. PML نون کے اندر مفتاح اسماعیل جیسے لوگ جو اب پارٹی میں شاید نہیں ہیں, لیکن شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, ایک ان کا گروپ ہے اس پارٹی کے اندر. تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی پاپولر لیڈر ہو پاکستان میں, اور یہ سارے جو ہیں بڑے لیڈرز ہیں, عمران خان ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف, شہباز شریف ہو گئے, ان کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ انہیں امپاور اپنی پارٹی میں کن لوگوں کو کرنا ہے, اور پھر ریفارم جرنی پاکستان کی آگے چلے گی with the addition of course, and again we need to address the 800-pound gorilla in the room, that the GHQ also has to have buy-in. لیکن جی ایچ یو کو منانا ضروری آسان اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ اندر کے کنسنسس پارلیمان میں ڈرائیو کریں. اینڈ اگین کچھ لوگ کہیں گے, اینڈ آئی کین ہیئر دا کامنٹس کمنگ آن دس پوڈ کاسٹ بلو, کہ دس از آل ویری ہنکی ڈوری ٹائپ آف انالیسس, بٹ آئی تھنک دا لٹریچر اراؤنڈ دا ورلڈ سیز دیٹ دس کین اینڈ ہیز ہیپنڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ کے پاس ایک ٹیمپٹیشن ٹو اوور رن ایوری تھنگ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو لوگوں کو ساتھ چلا کے آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر آپ نہیں بڑھتے تو ریفارم اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ ایجپٹ دیکھ لیں, السیسی کی حکومت ہے, ڈکٹیٹر ہے وہاں پہ, کیا ریفارمز ہوئے وہاں پہ؟ کیا آئی ایم ایف کے بعد مسائل ٹھیک ہوئے؟ کیا فوج نے اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود جہاں انہوں نے مسلم بردرہڈ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا, کیا انہوں نے ٹھیک فیصلے کیے؟ دی آنسر از نو. بیکاز وائی؟ کیونکہ جب آپ مشکل فیصلے کریں گے تو اس کا ایک انیشل امپیکٹ عوام پہ پڑے گا, اور اگر آپ اسٹرانگ مین ہیں تو آپ وہ ضروری نہیں کریں گے کام, کیونکہ اب بلو بیک آئے گا آپ کے اوپر, which we've seen in Egypt for example. So the data is out there. I think we need to realize that building coalitions is far more important than a strong mandate in this point in time. Uzair Yunus, Director of the Pakistan Council. Thanks for the candid ping back today, man. I'm very happy we talked. Very happy I read your work. Thank you for having me. اچھا جی, یہ عزیر یونس صاحب نے جو موٹی موٹی بات کی, worth recalling. Firstly, Uzair, going back to Uzair real quickly. Uzair, I need you to plug your podcast real quickly. Tell us about your podcast. Well, I host a podcast, Pakistonomy, wonky takes mostly on economic issues. کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کی گفتگو کی جائے ریفارمس کے اوپر, ڈیٹا ڈریون انالیسز, which مین اسٹریم پہ you won't find. So check it out. It's on YouTube at Pakistonomy. It's one of my fave YouTube stations, and I highly recommend it. اس کا بھی میں لنک عزیر کا جو لیٹسٹ ہے پاکستانومی کا نیچے لگاؤں گا. However, لب لباب, موٹا موٹا مفاہمت کا وقت آ گیا ہے. یہ عزیر یونس نہیں کہہ رہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اگر فوج آپ کی باپ ہے تو دادا جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے. آپ اپنے 23ویں بیل آؤٹ پہ آج کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے جو 22 بیل آؤٹس ہیں ان سے یہ واضح طور پہ ڈفرنٹ ہے. ایک تو جس طریقے سے اور جس دورانیے میں اور جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اور جن اسٹرنگز اٹیچڈ کے ساتھ یہ ملا ہے آپ کو, رو کے جس طریقے سے ملا ہے, یہ وہ والے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیجز کی طرح نہیں ہے جو ہم نے 90s میں اور 2000s میں دیکھا. تھنگز آر کمنگ ٹو اے ہیڈ. اور اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں جو آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں, تو اوور آل جو سب سے ایک میں جو بار بار کہوں گا, میں نہیں کہہ رہا, عزیر یونس نہیں کہہ رہا, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کا وقت آ گیا ہے. اور ادھر شاید میں اور عزیر ڈس ایگری کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر فری الیکشن نہیں ہوئے تو وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی رہے گی, اور اگر فری الیکشن ہو گئے تو پھر obviously عمران خان کے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا. عزیر کا پوائنٹ آف ویو آپ نے دیکھا, بٹ اوور آل یہی شاید جمہوریت کی اور یہی شاید بحث مباحثے کی
खूबसूरती है कि हम एक करेक्शन अगर मैं कर दूं वजाहत ऑन दैट हाँ बिफोर, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. मेरा भी व्यू है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए. इख्तलाफ हम दोनों का इस बात पे है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और खान साहब बड़े मैंडेट के साथ आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रिफॉर्म्स जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि वो हो जाएं. बट द व्यू इज वी एग्री ऑन दिस कि आइनी के तौर पे फ्री, आज़ादाना, गैर मुनसिफाना ये इलेक्शन चीज ज़रूरी है पाकिस्तान में. Before people start thinking that I'm condoning in any way lack of a free and fair elections, I fundamentally believe that the starting point has to be free and fair elections. इट हैज टू बी बिकॉज देखें अगेन अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें तो द बेसिस इज कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसके अलग अलग फॉल आउट्स हैं. वो आईएमएफ एक पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करता है कि अगर इंस्टेबिलिटी नहीं हुई तो जियोपॉलिटिकली ये होगा, अगर इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई तो इंटरनली आप ये चीज डिलीवर नहीं कर सकेंगे. लोगों को बाय इन चाहिए. और इधर मैं उज़ैर से 100% एग्री करता हूं कि this is where coalition politics, not strong arm tactics by strong men, will work. Uzair Yunus, good to see you, man. I want to come to DC. I miss you. Thank you. Come soon. We'll हाँ go. आता We'll हूँ. do the बिरयानी podcast खिलाएगा? from here. हाँ हाँ जरूरी है. बिरयानी खिलाएगा? बिरयानी और निहारी जो आपको चाहिए. कराची वाले आलू वाली बिरयानी ज्यादा खाते हैं तो वो मिल जाएगी. जरूरी है. All right, man. Thanks for your time, everyone. Stay tuned for the next one. इकोनॉमी की थीम हमने पकड़ी है, उसी पे चलते रहेंगे. अगले कुछ दिनों में इकोनॉमी बहुत बड़ी स्टोरी है. Stay tuned and always take care of yourself and say Pakistan Zindabad with me. खुदा हाफिज.